अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने जो कानून मंजूर कराया था इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने के हवाले से, वो कानून अब तब्दील हो चुका है। कानून पीटीआई का मुस्तरद हो गया। अब नया कानून जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया, जिस पर सदर ममलिकत ने दस्तखत करने से इनकार किया था, अब दोबारा ये कानूनी और आइनी नुक्ता है। आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक 73 है या 75 है, गालबन 75 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत अगर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने कोई बिल मंजूर किया है और सदर ममलिकत ने 10 दिन के अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए, तो 10 दिन में सदर ममलिकत वापस भेजेंगे पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट को अपनी तजावीज़ देंगे, अपनी राय से भी आगाह करेंगे कि क्यों सदर ममलिकत दस्तखत इस कानून पर नहीं करना चाहते। कानूनी और आइनी तरीका यही होता है कि दोनों ऐवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट से कोई बिल मंजूर हो जाए तो वो फिर सदर ममलिकत के पास जाता है दस्तखत के लिए। सदर ममलिकत जब दस्तखत करेंगे तो वो कानून बन जाता है और वो नाफिज़ुल अमल हो जाता है। अब सदर ममलिकत के बग़ैर दस्तखत के, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना, पहली दफ़ा हुआ होगा कि सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए, उसके बावजूद ये कानून बन चुका, उसके बावजूद ये नाफिज़ुल अमल होगा। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने जी पहले पार्लियामेंट को वापस भेज दिया, अपनी सिफारिशात भी दी, अपनी राय की से भी आगाह किया पार्लियामेंट को, लेकिन आइनी के मुताबिक पार्लियामेंट अगर उस बिल को जो वापस भेजा हुआ है सदर ममलिकत ने दोबारा मंजूर कर ले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजलिस शूरा, और फिर मजलिस शूरा वो कानून दोबारा सदर को भेजेगी, दूसरी मरतबा भी सदर के पास 10 दिन का टाइम होगा। अगर 10 दिन में दस्तखत किए तो ठीक, न किए तो वो ऑटोमेटिक कानून का हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिक आइनी तौर पर वो कानून बन जाएगा। तो आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी, क्योंकि वो पीटीआई के सदर ममलिकत बने हुए हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जियाँ भी मुसलसल उनकी तरफ से की जा रही हैं। पीटीआई को, इमरान खान को, गवर्नर जो पंजाब थे साबिक, उनको इन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात में। तो अब सदर ममलिकत वही अपना रवैया रखे हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं कि दोबारा भी सदर ममलिकत ने ईवीएम का जो कानून है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इलेक्शन इस्लाहात का बिल, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एक प्रेम पत्र भेज दिया है अपना पार्लियामेंट को, और उसमें अपनी रुदाद सुनाई है, अपना मौक़िफ़ दिया है कि क्यों वो सदर इस बिल पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे और अब भी नहीं किए। आज भी उन्होंने वापस कर दिया और ये भी लिखा है कि मैं ये भी समझ रहा हूँ, मुझे ये भी मालूम है कि आइनी तकाज़ा यही है कि मेरे दस्तखत न करने के बावजूद ये ऑटोमेटिक आइन का हिस्सा बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो लिहाजा मैं अपने मौक़िफ़ को आने वाली नस्लों के लिए मौक़िफ़ अपना बयान करना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल, ईवीएम और ओपी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो बिल था, इस बिल को बग़ैर दस्तखत के वापस कर दिया। ये टाइटल दिया है सदर ऐवान सदर ने। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बग़ैर दस्तखत के वापस करते हुए कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले से 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक रहे हैं और तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी वो आइन की पासदारी करते रहे हैं और उन्हें इस बात का इदराक है कि आइन पाकिस्तान और उनके पास उनके इस बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। आइन पाकिस्तान मेरे दस्तखत न करने के बावजूद इसको कानून की शक्ल दे देगा। इन्होंने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 75, ये 75 है जी, 73 नहीं है, 75(2) का हवाला दिया,
جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے مجلس شورا پارلیمنٹ کو بل واپس کرنے پر مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اس پر دوبارہ غور کرے گی، اور اگر یہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر ہی اکثریت کے ووٹوں سے دوبارہ منظور کیا جاتا ہے تو اسے صدر کے سامنے پیش کیا جائے گا اور صدر 10 دن کے اندر اپنی منظوری دے دیں گے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس بل کی منظوری تصور کی جائے گی۔ اگر دستخط 10 دن کے اندر صدر مملکت نہیں کرتے تو اس بل کی منظوری تصور کی جائے گی۔ صدر مملکت نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیثیت صدر پاکستان مجلس شورا کی منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا ان کے لیے ذاتی طور پر ایک تکلیف دہ امر ہے۔ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا دونوں ایوانوں کا منظور کیا ہوا بل اس پر میں دستخط کرنے سے قاصر ہوں، یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ اس لیے وہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے اپنے دلائل اور خیالات قلم بند کرنا چاہتے ہیں۔ وجوہات بیان کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ قوانین کی رجعت پسندہ نوعیت جس کی انہوں نے اس وقت نشاندہی کی تھی جب انہوں نے اس بل کو پارلیمنٹ کو واپس بھیجا تھا، کے علاوہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی خاص طور پر EVM کو جب مؤثر طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سے مسائل کا حل موجود ہے جو روایتی طریقوں میں درپیش آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمیشہ سے متنازع اور چیلنج شدہ انتخابی عمل میں ابہام، اختلاف اور الزامات کو کم کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انتخابی عمل میں شفافیت لانے، انتخابی مرحلے میں بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کی شرکت، سیاسی اعتماد کی فضا قائم کرنے اور تقسیم کے عمل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ہمارے اب تک کے ادھورے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستقبل میں تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھے۔ آج کے مسائل کو صرف ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہی حل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جدید اور نئے سائنسی طریقوں کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ یہ پارلیمان کی دونوں اطراف میں اعتماد سازی کے فروغ اور شراکت داروں کی وسیع تر شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اب تک کیوں نہیں ہوا اور رائے سازوں اور فیصلہ سازوں کی جانب سے اس عام فہم چیز کو نظر انداز کیوں کیا گیا، یہ میرے لیے ایک معمہ رہے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کے حکومتوں اور پارلیمان کو 2 چیزوں کو انتخاب کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ ماضی کو اجازت دی جائے کہ وہ پاکستان کو پستی کی طرف لے جائے، یا پھر ماضی کے تجربات اور اس کی ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم پاکستان کے روشن، ترقی پسند اور متحرک مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ صدر نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے مشکل فیصلوں کا ہمیں مستقبل میں بھی سامنا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں صحیح فیصلے کرتی ہیں وہ ترقی کے منازل تیزی سے طے کرتی ہیں، اور جو ایسا نہیں کر پاتی وہ مواقع ضائع کرتی ہیں جو انہیں بلندی اور کامیابی کی طرف لے جا سکیں۔ یہ صدر مملکت کا موقف ہے۔ بات یہ ہے، آخر میں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ یہ قانون اسی لیے تبدیل ہوا کیونکہ PTI نے اپنے دور میں ان جماعتوں کو جو ابھی حکومت میں ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی تھی، الیکشن کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں جو الیکشن سے متعلقہ ہیں، عوام سے رائے لینی چاہیے، اداروں سے رائے لینی چاہیے، جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں جو انتخابات سے متعلق کام کرتی ہیں، فافن ہے، پلڈاٹ ہے، ان سب سے رائے لینی چاہیے تھی، ان سے تجاویز لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر پاکستان کو سمجھ کے PTI نے چلایا تھا اور کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
رولا اس وقت ان جماعتوں نے جو ابھی حکومت میں ہیں انہوں نے اس وقت بھی ڈالا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے گردن میں سریا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ایک انا اور خود غرضی کے جو انتہا کر کے جو حکومت چلائی جا رہی تھی کہ بھئی ہم حکومت میں ہیں، ہماری مرضی ہے، اپوزیشن کون ہوتی ہے؟ اپنی تجاویز دینے والی۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی میں دودھ کا دھلا ہوں اکیلا، پاک صاف شفاف مدینہ کی ریاست قائم کرنا، اور جو مدینہ کی ریاست کے نام پر جو پاکستان کا بیڑا معیشت کا غرق کر رہے تھے، اب چیخ رہے ہیں، اب احتجاج کر رہے ہیں۔ آج بھی احتجاج کی کال دی ہے جی، کس منہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے جو انہوں نے جو جھوٹے جو ترجمان مقرر کیے ہوئے تھے ان کا کل بھی اجلاس بلایا تھا عمران خان نے، یعنی ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ آپ پروپیگنڈا مشین جو ان کی تھی ان کو پھر ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ جی پروپیگنڈا کرو حکومت کے خلاف، کہ ہمارے دور میں اب کہہ رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر ہم زر مبادلہ چھوڑ کے گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 ارب ڈالر بینکوں کے پاس انہوں نے چھوڑے ہیں، وہ بھی قرضہ ہے، وہ باہر سے قرضہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ نون لیگ کے دور میں راؤنڈ اباؤٹ 18-19 ارب ڈالر زر مبادلہ بینکوں کے پاس پیسہ تھا، وہ ہمارا اپنا تھا، وہ انہوں نے اس کا کل پیرندہ خیر کر دیا، صفایا کر دیا، اور اوپر سے 9 ارب ڈالر قرضہ لے کر بینکوں کے پاس رکھ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے معیشت اس طرح تباہ کی۔ مہنگائی ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن کم از کم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جماعتیں جو حکومت میں یہ اتنی بے وقوف نہیں ہیں کہ اتنی مہنگائی کر کے اور انتخابات میں جائیں گی۔ یہ فی الحال مہنگائی IMF سے معاہدہ کرنے اور یہ جو معیشت جو کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے ضرور کی ہے، لیکن میں اس کا دفاع تو نہیں کر رہا۔ مہنگائی سے ظاہر ہے ہم خود بھی متاثر ہو رہے ہیں، میں کوئی اس سے بچا ہوا تو نہیں ہوں یا میری فیملی بچی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور جب جائیں گے انتخابات میں تو ہم مہنگائی کو کم کر کے جائیں گے۔ تو امید تو کی جا سکتی ہے موجودہ حکمرانوں سے، لیکن PTI کو میں نہیں سمجھتا کہ PTI کو کوئی حق ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار کیے انہوں نے، لاکھوں بے گھر کیے، روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، ڈالر کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر گئے، کرپشن کی انتہا کی ہوئی تھی انہوں نے، بیرونی قرضہ انہوں نے زیادہ لیا۔ ان کے اپنے بندے یہ بول رہے ہیں، علیم خان اور جو اون چودھری ہیں، یہ خود بول رہے ہیں کہ بھائی کروڑوں روپے لے کر یہ افسران کی تعیناتیاں کرتے تھے، DCs SPs یہ مقرر کرتے تھے۔ تو اب ان کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کم از کم شرم آنی چاہیے کہ آپ ناکام ہوئے اسی لیے کیونکہ آپ 3.5 سال آپ کو اداروں نے مکمل سپورٹ کیا، فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، تمام ایجنسیوں نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا، اس کے باوجود آپ ناکام ہوئے، اور آپ کو آپ کی ناکامی کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کم از کم کہ آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں۔ تو بہرحال صدر مملکت یہ PTI اگر یہ کام کرتی کہ یہ اس قانون پہ مشاورت کرتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تو آج ان کا PTI کا جو قانون تھا وہ مسترد نہ ہوتا، اور اسی پر ہی شاید یہ وہی قانون برقرار رہتا اگر ان جماعتوں سے مشاورت کی جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور موجودہ جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے قانون تبدیل کر دیا، PTI کا قانون مسترد کر دیا۔ صدر مملکت نے 2 دفعہ اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹک قانون بن گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔